खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। और आप सब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। बहुत सारी गवाहियाँ हमें मिलती हैं कलाम रोशनी प्रोग्राम के ताल्लुक से कि बहुत सारे लोग घर बैठे खुदा के कलाम को बड़ी ही सच्चाई के साथ सुन रहे, सीख रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बयान करते हैं कि यहाँ से उनके मैसेजेस तैयार होते हैं और इसके वसीले से वो कलीसिया की रहनुमाई करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और सिर्फ आप सीख नहीं रहे बल्कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचा भी रहे हैं और उनको सिखा भी रहे हैं। और यही हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का काम है कि हम खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 64 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने, थैंक यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर इमरान बशीर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद जलाल के बादशाह कदूस खुदा, तेरी सिताइश तेरी हम्द करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं इस भले वक्त के लिए, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ से खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों तक तेरा कलाम पहुँचता है। खुदावंद फ़ज़ल बख्शना कि ज़िंदगियाँ कलाम सुनें, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों, और खुदावंद वो तेरी तरफ रजू लाएँ और उनकी लाइफ के अंदर ये चेंज आए कि वो तेरी गॉस्पल को दूसरों तक, तेरे खुशखबरी के पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाने वाले बने। फ़ज़ल बख्शना कि आज इस सारी एपिसोड के अंदर खुदा कलाम को सीखने और सिखाने का मसा उंडेलते रहना, ताकि हम खुदा तेरे कलाम से हम खुद भी और ज़िंदगियाँ भी बरकत पा सकें। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब और इसकी 48वीं आयत से लेकर 55वीं आयत तक खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बेआबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और न मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन गुज़श्ता एपिसोड में भी हम सीख रहे थे और खुदा उनके ये खुदाम हमारी रहनुमाई कर रहे थे, और ज़बरदस्त तरीके से जो खुदा के कलाम की बातें और तालीमात हम तक पहुँचाएगी। आगे बढ़ेंगे और आज हम गुफ्तगू का आगाज़ तारिक वारिस साहब से करेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाए। यहाँ पर ख़ास तौर पे पुराने आहद का हवाला दिया गया है। 49वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे बाप दादा ने बेआबान में मन खाया और मर गए। और 50वीं आयत में लिखा है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और न बने। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन खुदा यीशु मसीह ने इन यहूदियों के सामने पेश किया है, पुराने आहद के उस मन के ताल्लुक से और न्यू टेस्टामेंट का जो खुदावंद यीशु मसीह का रोटी का हमेशा की ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे इस मुआज़ने को लेकर, ताकि हमारे नाज़रीन मज़ीद इस ताल्लुक से सीख सकें कि जो पुराने आहद का मन है उससे कई गुना बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह की हमेशा की वो ज़िंदगी या रोटी है जो वो अपने लोगों के लिए रखते हैं। इसमें मुनव्वर साहब ऐसा है कि जब हम तफसीर बाइबल की बात करते हैं तो उसके कई पहलू हैं, कई जहतें हैं। उसमें से एक जो जाविया है ख़ास तौर पर, उसमें पुराने और नए अहदनामे का जो ताल्लुक़ है उसके ताल्लुक़ से, उसको हम कहते हैं टाइपोलॉजी, तमसीलियात, के पुराने अहदनामे के कई वाक़यात, शख्सियात
اور بیانات بیک وقت حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کی وہ عہد قدیم میں تصاویر بھی ہیں، عکس بھی ہیں، ٹائپ ہیں، تمثیل ہیں۔ تو جو تمثیل ہوتی ہے وہ ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ حقیقی ہو۔ تو ایک طرف تو من والا واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ حقیقی ہمیشہ کی زندگی نہیں دیتا تھا۔ تو ایک تو ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں ہمیں تھوڑا سا ٹائپولوجیکل سینس میں ان آیات کو ہم دیکھیں گے، ان کی تفسیر کریں گے۔ اس کو ایک اور بھی اصطلاح جو ہے ہرمینیوٹکس میں، علم و تفسیر میں اس کے لیے اب ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، انٹرٹیکسچویلٹی، جس میں دو جو عبارتیں ہیں یا دو متن آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کا باہمی تعلق جو ہے پرکھتے، جانچتے اور جو ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح واضح طور پر بطور یہودی پرانے عہد نامے میں بیابان میں جب وہ سفر کر رہے تھے مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر ملک کنعان کی جانب جو موجودہ اسرائیل ہے، تو بیابان میں ان کو خدا من مہیا کرتا تھا۔ تو تھوڑا سا ہم پہلے دیکھ لیں کہ کم از کم ایک حوالہ کہ پرانے عہد نامے میں من کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے، یہ کیسی خوراک تھی، اور پھر من اور یسوع مسیح زندگی کی روٹی کا آپس میں کیا رشتہ بنتا ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں گنتی کی کتاب باب نمبر 11 اور آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 9، تو لکھا ہے اور من دھنیے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید ہرے رنگ کا موتی نما کوئی شے تھی جو خدا انہیں دیتا تھا، کیونکہ دھنیا ہرا ہوتا ہے۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے۔ بائی دا وے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا رنگ دھنیے جیسا نہ ہو، لیکن اس کی جو شکل ہے یہ پتوں، اس کے پتے دھنیے جیسے ہوں۔ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے نا، چونکہ وہاں تفصیل نہیں بتائی گئی۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ تو اس کے علاوہ زبور میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ تم نے بیابان میں فرشتوں کی خوراک کھائی۔ اس سے بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا فرشتے خوراک کھاتے ہیں یا نہیں؟ تو کئی مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں زبور نویس شاعرانہ انداز میں ایک بات کر رہا ہے کہ جیسے فرشتے آسمان پر ہوتے ہیں تو تمہیں آسمان سے من ملا، تو تمہیں جو ہے آسمانی خوراک ملی ہے۔ فرشتوں کی خوراک سے مراد آسمانی خوراک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ من ایک نہایت لذیذ شے ہے، اس کا ذائقہ تیل جیسا ہے۔ اس کو وہ ابالا جاتا تھا اور پھر آٹے کی طرح شاید گوندھ کر پھر اس سے وہ روٹی بناتے تھے۔ سو ایک طرف من کی روٹی ہے اور دوسری طرف جو یا من بطور روٹی ہے اور دوسری طرف یسوع مسیح بطور روٹی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تم نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس میں بڑے دلچسپ پوائنٹس آف کمپیریزن ہیں، تقابل کے کچھ نکات، تقابلی نکات ہیں۔ ایک ہے کہ من جو تھا نا کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتا تھا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اسی اقتباس میں آگے چل کر تو آپ کو ذکر ملے گا کہ جب یہودی لوگ اس کو اکٹھا کرتے تو بعض اوقات وہ جو ہے نا اپنی ضرورت سے زیادہ بھی اکٹھا کر لیتے تھے۔ اس پیسج میں ہمیں ذکر ملتا ہے، تو جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا، وہ مر جاتا تھا، فنا ہو جاتا تھا۔ لیکن اس من والی روٹی کے مقابلے میں
خداوند یسوع مسیح زندگی کی ایسی روٹی ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم ہے، Praise God. جو اپنے اندر ابدیت رکھتا ہے، اور جب اس کو مارا بھی گیا تو تیسرے دن وہ پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا، زندہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ سو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے من کی روٹی میں اور یسوع مسیح جو روٹی ہے اس میں۔ پھر من خراب ہو جاتا تھا، مسیح یسوع میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ Yes. آپ نے فرمایا کہ یوحنا ہی کی انجیل کے 8ویں باب میں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے یا مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ ایک یہ دلچسپی کی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ من کھانے والوں کو اور یسوع مسیح زندگی کی روٹی کھانے والوں میں ہے کہ جن اسرائیلیوں نے من کھایا بالآخر وہ سب مر گئے، لیکن یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ جو مجھ زندگی کی روٹی کو کھائے گا وہ کبھی نہ مرے گا، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی آ جائے گی۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہ گرامر میں ایک ہوتی ہے سملی، سملی کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ، کہ دو مشترکہ خوبیوں کی بنیاد پر ایک کو دوسری کی مانند قرار دے دینا۔ اگر کوئی بچہ بڑا دلیر ہے تو ماں کہے میرا بچہ شیر جیسا ہے، یہ تشبیہ ہے، سملی ہے، جس میں ماں اپنے بچے کو دلیر ہونے کی وجہ سے شیر کی مانند قرار دے رہی ہے، کیونکہ شیر بھی ایک دلیر جانور ہے۔ لیکن اگر ماں مشترکہ خوبی کی بنیاد پر یہ کہے کہ میرا بچہ شیر ہے تو یہ پھر تشبیہ نہیں بلکہ استعارہ ہے، اور انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے میٹافر۔ تو یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں جو ہمارے سامنے ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے لیے جو زندگی کی روٹی ہے یا روٹی ہے اس کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے میں روٹی کی طرح ہوں، وہ کہتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہوں، روٹی میں ہوں نا۔ تو جو بریڈ ہے یا روٹی ہے یہ ایک استعارہ ہے جو وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے من کھایا وہ مر گئے، لیکن جو مجھ زندگی کی روٹی کھائے گا وہ نہ مرے گا۔ اب زندگی کی روٹی یسوع کو کھانے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ ایوری ٹیکسٹ ہیز اے کانٹیکسٹ، اینڈ ریڈنگ اے ٹیکسٹ وداؤٹ کانٹیکسٹ gives you a pretext to make of it whatever you want۔ کہ ناظرین ہر متن کا، ہر عبارت کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اگر آپ سیاق و سباق کے بغیر عبارت پڑھیں گے تو آپ اس کا جو چاہے مطلب نکالیں، آپ کو جواز مل جائے گا نا، پری ٹیکسٹ بہانہ مل جائے گا۔ تو اس عبارت کے کانٹیکسٹ میں جو یسوع مسیح زندگی کی روٹی کو کھانے سے مراد ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا، ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا جانا۔ کیونکہ دیگر جگہوں پر یوحنا کی انجیل میں اکثر جب ہمیشہ کی زندگی ملنے کی بات ہوئی ہے تو وہ ایمان لانے کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ ایون اس آیت میں بھی آپ دیکھیں، یہ جو ہمارے سامنے آیت ہے کہ تمہارے باپ دادا نے من کھایا وہ مر گئے، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے گا وہ کبھی نہ مرے گا، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ تو اس سے اوپر جو ہے آیت 47 میں خداوند کہتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یعنی اگر ہمیشہ کی زندگی کی روٹی یسوع کو کھانے سے ملتی ہے تو ہم اس کو کیسے کھائیں؟ اس پر ایمان لا کر۔ تو جو ہے جو لوگ من کھاتے تھے، من والی روٹی، وہ بالآخر مر گئے، لیکن جو یسوع مسیح زندگی کی روٹی کو کھاتے ہیں، یعنی اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سو کیا ہے کہ من ایکچولی عکس ہے، شیڈو ہے، اور جو یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے وہ ریالٹی ہے، وہ حقیقت ہے۔ من انسان کے لیے ایک مسئلے کا عارضی حل تھا، یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی ہے یہ مستقل اور ابدی حل ہے، اور جو من تھا وہ ایک جو تھی تمثیل تھی، لیکن جو یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ من میں
امید اور وعدہ تھا. خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی میں اس امید اور وعدے کی تکمیل ہے. سو من ایک لحاظ سے وہ سارا واقعہ ایک حقیقی تاریخی واقعہ ہے، مگر وہ ایک نبوتی اشارہ بھی ہے مستقبل کی طرف، اور وہ نبوتی اشارہ اس کی تکمیل زندگی کی روٹی یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے، جس کو کھانے یعنی ایمان لانے سے ہم اس زمین پر موجودہ جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. ایک بڑی جو بات واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرا اس کے ساتھ میں یہ پوائنٹ کلوز کروں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی وہ چیز ہے جو ہمیں مستقبل میں ملے گی جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا. یوحنا کی انجیل کے مطابق ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی اسی زمین پر مل گئی ہے. سو اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے بھی اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے ہم نے جانی ہیں، سیکھی ہیں، اور یقیناً جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اسی وقت اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں صلیب پر جب ایک ڈاکو مسیح پر ایمان لے آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ، یعنی تو ابھی میرے ساتھ فردوس میں، ہمیشہ کی زندگی میں شامل. وہ جو بادشاہی کی بات کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ بادشاہی میں تو اب شامل ہو گیا ہے، کیونکہ جیسے ہی تو نے قبول کر لیا ہے تو بادشاہی کا حصہ بن گیا ہے. سو ہمیشہ کی زندگی کسی آئندہ جہان میں ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ابھی ہمیں یہ عطا کر دی گئی ہے جیسے ہی ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم اس زندگی میں ہی زندگی گزاریں گے اور اس کا حصہ بنے رہیں گے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 52ویں آیت میں لکھا ہے، پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہیں کیوں وہ جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو پورے کے پورے سین کی سیٹنگ ہے، یہ اگر ہم آیت نمبر 59 جو ہے، جو 59ویں آیت ہے، اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو لکھا ہے یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کی. اب بات یہ ہے کہ یہودی وہاں پر عبادت خانہ میں موجود ہیں، اور نہ صرف یہودی بلکہ شرع کے عالم جو جانتے تھے، جو کلام کو جانتے تھے اور پرانے عہد نامہ سے بڑے زبردست طریقے سے واقف تھے، ان ساری باتوں کو جانتے تھے، تو وہ عبادت خانہ کے اندر جو ہیں یہ موجود ہیں، اور وہاں پر یہ ساری بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور جب یہاں پر انہوں نے سنا ہے، اور ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں ایف بروس، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس پوری کی پوری سیٹنگ کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ اس وقت جب یہ وہاں پر موجود ہیں تو جو متن جس کی تلاوت کی گئی ہوگی وہ ہو سکتا ہے وہ خروج کا وہ والا حوالہ ہو جہاں ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ گنتی کا جو 11واں باب ہے 4 سے لے کے 9 آیت تک جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس پورے واقعہ کی، وہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ہو. کیونکہ جب وہ حوالہ پڑھا گیا ہے اس کے بعد جب یہ کلیم خداوند یسوع مسیح نے کی ہیں، اور یہ بڑا ہارڈ میسج تھا ان کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں بڑا مشکل، ڈائجسٹ کرنا بھی بڑی مشکل باتیں ہیں، کیونکہ جو پرانے عہد نامہ کے شرع کے عالم تھے ان کے لیے یہ باتیں قبول کر لینا اور سن لینا بڑی مشکل تھی کہ یہ کیسا شخص ہے جو یہ بات کرتا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا گوشت کیوں کھانے کو دیتا ہے. وہ یہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گوشت جو ہے وہ کھانے کی چیز ہے، خون پینے کی چیز ہے، اور یہ اس بات کو قبول کرنا بے حد ان کے لیے مشکل تھا. کیوں؟ کیونکہ پرانے عہد نامہ کے اندر یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور پیدائش کی کتاب میں جب 9ویں باب کے اندر یہ بات جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے موجود ہے کہ نوح کے ساتھ جب خداوند نے خدا نے عہد باندھا تو اس کی 4تھی آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ تم بلکہ 3 آیت سے پڑھتا ہوں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا. 4تھی آیت، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا.
اب انہیں پتہ ہے کہ یہ خون تو ہم کھا نہیں سکتے, یہ چیزیں ہم کھا ہی نہیں سکتے, یہ انسانی گوشت کے کھانے کی بات کرتا ہے. تو اب وہ دیکھیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو وہ چیز سوچ رہے ہیں, جو جس طرف ان کا اشارہ ہے یا وہ جو بات کو سمجھ رہے ہیں وہ فزیکل. اور یہ ابھی ریورنڈ طارق صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ روحانی ہے. اور یہاں پر جو سمبولک لینگویج ہے وہ استعمال کی گئی ہے کہ یہ جیسے وہ ٹائپولوجی کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو سمجھنی ہے, روحانی طور پر ڈی کوڈ کرنا ہے, ان کو اسپرچولی ڈی کوڈ کرنا ہے, ویسے نہیں دیکھنا. ویسے تو یہ واقعہ ہی بات بڑی عجیب ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی صدی کے جو مسیحی تھے ان پر یہ بہت بڑا الزام بھی رہا ہے کہ ایک بدعت بڑی پھیلی جس کو جو ہے وہ کلٹ آف کینابلزم بھی کہا جاتا تھا, کہ یہ گوشت کھانے کی طرف مسیحیت جو ہے وہ ترغیب دیتی ہے. اور بہت ساری باتوں میں جب اس ایک بات کی طرف بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ گوشت کھانا اور اس سے جیسے آپ کہہ لیں کہ آدم خور جو ہے وہ بناتی ہے کہ ہم نے یہ کھانا ہے. کیونکہ جب آپ اس کو لٹرلی دیکھیں گے یا فزیکلی دیکھیں گے تو چیزیں لگیں گی خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میرا گوشت کھاؤ. تو یہ اس طرف وہ اس کو سمجھتے تھے. اور اگر آپ پرانے عہد نامہ میں بھی اس کو دیکھیں تو جو نافرمانی, جو فرما برداری کی برکات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمانی کی سزائیں بھی ہیں, اور ان نافرمانی کی سزاؤں کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ موجود ہے. یہ غالباً حوالہ احبار کی کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ خدا نے ان سے خود کہا اور یہ سزا کے طور پر ان کو کہا کہ اور تم کو اپنے, یہ میں ذرا حوالہ بول دوں تاکہ ذرا اور کلیئرٹی ہو جائے, 26واں باب اور اس کی میں 29ویں آیت جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا. سو یہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں تھا کہ یہ چیزیں تو منع کی, یہ تو نافرمانی ہے, تو جسے کہہ لیں کہ آخری حد والی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا گوشت کھاؤ گے. اور یہ تو یہ وہ وجوہات اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو وہ سن کر قبول ہی نہیں کر پا رہے. اینڈ دے اسٹارٹیڈ فائٹنگ اوور دا فیکٹ کہ بھئی یہ کیا بات ہے, یہ تو شاید کسی کلٹ کی طرف, ایک اور نئی بدعت کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور آپس میں جھگڑنے لگے. اور یہی وہ باتیں ہیں جس نے ان کو اس قدر تیش دلا دیا کہ اب ہم اس کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کریں گے, اسے ماریں گے. اور یہ بڑی ہارڈ سینگز ہیں خداوند یسوع مسیح کی, جس کو قبول کرنا, جس کلام کو سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا. اور یہ نیچے میں سمجھتا ہوں اسی چیپٹر کے اندر اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے, اور یہ نیچے لکھا بھی گیا ہے کہ 60ویں آیت میں, اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے. یہ کلام, یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ تو ناگوار ہے, اسے کون سن سکتا ہے. No one can listen to that. کیونکہ یہ باتیں, کیونکہ اب اس کے پیچھے پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں. پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب ہم روحانی چیزوں کو جسمانی چیزوں کی تناظر میں سمجھیں گے تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. آج ہمارے بہت سارے جو ناقدین ہیں, دیکھنے والے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے, جو اس کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے, جو اس کی تعلیم کو بڑے غلط طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ چیزوں کو فزیکلی دیکھتے ہیں, وہ چیزوں کو روحانی طور پر نہیں دیکھتے. اور یہاں پر یہ جو یہودی ہیں جو جھگڑ رہے ہیں, ان کا پرابلم بھی یہی ہے کہ یہ فزیکلی دیکھ رہے ہیں, یہ روحانی طور پر نہیں دیکھ رہے. اور جب تک ہم چیزوں کو اس کی ریئل اسپرچول اسینس میں سمجھیں گے نہیں, معلوم نہیں کریں گے, تب تک ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. اب وہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کر اپنا گوشت کھانے کو دے سکتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی بات, میں پھر کہوں گا کہ یہ لٹرل نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ میرا گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لانا ہے, میری کلام کو تم نے جو ہے وہ قبول کرنا ہے, میرے ورڈ کو لینا ہے. آئی ایم دیر, کیونکہ کلمہ, جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا, اس کے کلام کی طرف جو ہے وہ یہ بات کی گئی ہے کہ اس کو قبول کرنا, یسوع مسیح کو قبول کرنا, کلام کو قبول کرنا, اسے اپنی ذات کا حصہ بنانا, اپنی زندگی کا حصہ بنانا. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا اور اس میں شریک ہونا ایسے ہی ہے, یہ ہماری زندگی کو زندگی بخش دیتا ہے, ہمیں ایک لائف دے دیتا ہے تاکہ ہم اس میں جو ہے وہ آگے بڑھیں. آگے فردر ہم اور اس پر جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے.
تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, کیونکہ یہ بات ان کے لیے واقعی ایکسیپٹ کرنی بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں بہت دفعہ ہم کئی دفعہ مطلب زیادہ ہی کرٹیسائز کرتے ہیں یہودیوں کو, اور اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا ان کے لیے واقعی یہ بڑا مطلب مشکل وقت تھا. انہیں بچپن سے یہ باتیں سکھائی گئیں, بتائی گئیں, اور آج انہیں وہ سب کچھ اس کے اپوزٹ سننا بھی پڑ رہا ہے, دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. اس لیے ان کے لیے بھی بڑا یہ مشکل تھا کہ وہ کیسے ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرے. انہیں بچپن سے یہ شریعت سکھائی گئی ہے کہ جو انسانوں کا گوشت کھانا ہے اس سے منع کیا گیا ہے, شریعت اس کے تعلق سے کیا تعلیم دیتی ہے. تو آج انہیں ایک شخص کہہ رہا ہے, ان کے نزدیک تو ابھی وہ شخص ہے کیونکہ اسے ابھی نبی ماننے کو یا خدا ماننے کو تو تیار ہی نہیں ہے, تو ایک شخص انہیں کہہ رہا ہے کہ تم میرا گوشت کھاؤ. تو وہ اس بات کو بالکل ہی مطلب جسمانی طور پہ سمجھ رہے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو جسمانی طور پر ہی سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگوں کو بیٹے کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کو یہ ہے کہ خدا نے کس کے ساتھ شادی کی ہوگی پھر یسوع مسیح پیدا ہوئے ہوں گے. تو اس طرح سے مطلب ان کا کانسیپٹ سٹل جسمانی ہے. یہ ویسے ہی لوگ ہیں جیسے اس وقت کے یہودی تھے جو اس تعلق سے جسمانی لحاظ سے اس بات کو سمجھنا چاہتے تھے. تو وہ بھی جسمانی اعتبار سے بہت سارے لوگ مسیح کو نہ سمجھ پائے. آج بھی جو لوگ جسمانی اعتبار سے اپروچ کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کی, وہ بھی کبھی نہیں سمجھیں گے, وہ سمجھ پا ہی نہیں سکتے جب تک روح القدس کی رہنمائی انہیں نہ ملے. سو اس اعتبار سے یاد رکھیں کہ وہ بھی تب خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان کے تعلق سے یہ پیش گوئی کر دی کہ تم تباہ کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. اور 70 عیسوی میں جو حال ہوا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اسے قبول نہ کیا, یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح سے بھیانک انجام تک پہنچے ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا. سو آج اس لیے ہم واشگاف الفاظ میں اور برملا اس بات کے لیے لوگوں کو کال دیتے ہیں کہ آئیں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں, تاکہ ان یہودیوں کی طرح جنہوں نے اسے قبول نہ کیا ہلاک ہو گئے, ان کی طرح ہلاک نہ ہو جائیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. نکلیں اس سوچ میں سے, ان خیالوں میں سے جو جسمانی اعتبار سے آپ کو اس میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث ہیں یا آپ کے آڑے آتی ہیں کہ آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کریں. ان سے نکل کر روحانی اعتبار سے اور مسیح کی عقل لیں, مسیح کے روح کو اپنی زندگی میں مانگیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے, مدد کرے تاکہ آپ مسیح کو سمجھ سکیں. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے, گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ریورنڈ طارق وارث صاحب سے کریں گے. طارق صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ان لوگوں کے لیے تو گوشت کے بارے میں ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. آگے یسوع مسیح نے ایک اور نئی بات بھی کر دی ہے. کلام میں لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو. اب خون کھانے یا پینے سے تو پرانا عہد بہت کلیئر واضح بھی ہے, ابھی عمران صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ اس سے منع کیا گیا. تو یسوع مسیح کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا خون پینا؟ تو یہ مطلب ہماری رہنمائی فرمائیں, گرامیٹیکلی کیا خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ کس طرف اشارہ کیا اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 53 اور 54 میں جب خداوند یسوع مسیح اپنے لیے خون, گوشت اور خون کا استعارہ استعمال کرتے ہیں, تو دراصل یہ تسلسل ہے آیت نمبر 49 تا 51 میں اسی انداز گفتگو کا جس میں وہ خود کو روٹی کہتے ہیں. سو پہلے وہ اپنے لیے روٹی کا استعارہ استعمال کرتے ہیں, زندگی کی روٹی میں ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی زندگی بخشنے والا خون اور گوشت میں ہوں, جو کوئی مجھے پی لے گا وہ زندگی پا جائے گا, جو کوئی مجھے کھا لے گا وہ زندگی پا جائے گا. تو پہلے تو
آخری بات میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ گوشت کھانے یا خون پینے سے اس اقتباس کے سیاق و سباق میں مطلب ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا. لیکن یہ بات جو ہے خداوند یسوع مسیح میٹافورک انداز میں، استعارائی انداز میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن استعارے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اوپر انہوں نے کھل کر بھی کہا ہے مجھ پر ایمان لاؤ. تو وہ بیک وقت واضح اور مضمر انداز دونوں استعمال کر رہے ہیں. ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ جو ہے نا، جو سٹائل آف کمیونیکیشن ہے وہ دونوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ احبار کی کتاب کے باب نمبر 19 کی آیت نمبر 26 میں خدا نے جو ہے یہودیوں کو خون پینے سے منع کیا ہے. اور ایک اور بات جس کا پاسٹر عمران بشیر صاحب نے ذکر کیا، جو ہے پہلی صدی میں اور خاص طور پر دوسری صدی کے شروع میں رومی سلطنت کے جن علاقوں میں مسیحی لوگ رہتے تھے، خاص طور پر ایشیائی کوچک جو موجودہ مغربی ترکی ہے، وہاں پر مسیحیوں کے تعلق سے یہ بات مشہور ہوئی کہ یہ کینیبلز، یہ آدم خور لوگ ہیں. یہ اپنی عبادت میں جو ہے انسانوں کا گوشت کھاتے اور ان کا خون پیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عشاء ربانی ہوتی تھی اور عشاء ربانی میں جب روٹی پیش کی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ مسیح کا بدن ہے جو آپ کے لیے توڑا گیا، اس کو کھائیں. یہ پھر وہ انگور کا شیرہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مسیح کا خون ہے جو آپ کے لیے بہایا گیا، تو اس کو پی لیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہر عبادت میں یہ کوئی نیا بندہ مارتے ہیں اور اس کا پھر جو گوشت اس کا خون عبادت میں لاتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ آدم خور ہیں، یہ مسیحی لوگ. اور بھی کئی، ان کو ہم کہتے ہیں سٹیریوٹائپس، یعنی ایسی باتیں جو جزوی طور پر یا کلی طور پر غلط ہوں کسی مذہبی یا سماجی گروہ کے بارے میں، مگر وہ معاشرے میں مشہور ہو جائیں. اسی طرح وہ کہا کرتے تھے یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ ملحد ہیں، یہ دہریے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی لوگوں میں، یونانی لوگوں میں، دیگر بت پرست قوموں میں جہاں پر رومی سلطنت قائم ہوئی، ہر قوم کا جو دیوتا یا دیوی ہوتی تھی اس کا بت بنایا جاتا تھا، اس کی ایک تصویر ہوتی تھی، مورت ہوتی تھی. تو جب وہ مسیحیوں کو پوچھتے تھے جی آپ کے دیوتا کا کیا نام، وہ کہتے تھے جی یسوع مسیح. تو وہ کہتے تھے جی کہ اس کا مندر کہاں ہے، تو وہ کہتے تھے جی وہ آسمان پہ رہتا ہے. تو مندر بھی نہیں ہے اس کا. پھر وہ کہتے تھے چلیں ہمیں اس کی کوئی مورتی، کوئی مجسمہ، کوئی صورت دکھائیں. تو وہ کہتے تھے جی ہمیں تو اس کی صورت یا مورت بنانے سے منع کیا گیا ہے. تو پھر وہ ان پہ الزام لگاتے تھے یہ دراصل ایتھیسٹ ہیں، یہ دہریے ہیں، کیونکہ نہ ان کے دیوتا کی کوئی مورت ہے، نہ اس کا کوئی مندر ہے، مگر یہ ایک مانتے نہیں ہیں. تو یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم اس کو مانتے ہیں لیکن یہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں. اینی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح گوشت اور خون کو فزیکل سینس میں، جسمانی معنوں میں جو ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو ہے استعاری معنوں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. آسانی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں علامتی یا تشبیہی معنوں میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہے جو کوئی میرا گوشت کھائے گا اور میرا خون پیے گا، یعنی جو مجھ پر ایمان لے آئے گا، ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جائے گی. تو یہودی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے. انہوں نے ان باتوں کو جسمانی گوشت اور جسمانی خون کے معنوں میں لیا. اور یسوع مسیح جو تھے ان جسمانی عناصر کا ذکر کر کے، گوشت اور خون کا ذکر کر کے، وہ ایک روحانی حقیقت کو بیان کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیں خون میں زندگی ہے، گوشت میں بھی زندگی ہے، طاقت. انسان کا بدن کیا ہے؟ یہ گوشت، خون اور ہڈیوں کا مرکب ہے نا، یہی تین چیزیں نا اس میں. تو یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ جیسے جسمانی زندگی کا وجود جو ہے وہ گوشت اور خون کے سبب سے ہے، روحانی زندگی کا، ہمیشہ کی زندگی کا، کثرت کی زندگی کا جو وجود ہے
وہ میرے سبب سے ہے. میں وہ روحانی گوشت ہوں, میں وہ روحانی خون ہوں جس کو اگر تم کھا لو گے, جس کو پی لو گے, یعنی جس پر ایمان لے آؤ گے تو تم ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے. اور جیسے تمہارے باپ دادا کو مصر کی غلامی سے, فرعون کی جکڑ سے آزادی ملی, اس دور میں تم شیطان سے, گناہ سے اور موت سے جو ہے آزادی پا جاؤ گے. اب اس تعلق سے ایک دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے جس پہ میں تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہتا ہوں, اور یہ بات مسیحی مفسرین میں زیر بحث آتی ہے. وہ یہ ہے کہ کیا یہاں جب خداوند یسوع مسیح گوشت کھانے اور خون پینے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اشارہ کر رہے ہیں عشاء ربانی کی طرف جو خداوند کا کھانا ہے, یا جو بات میں نے آلریڈی عرض کی ہے کہ یہاں گوشت کھانے اور خون پینے سے مراد ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا؟ اس میں دو بڑے خیالات ہیں. ایک وہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہاں بھی عشاء ربانی کی طرف یسوع مسیح اشارہ کر رہے ہیں. میں نے جو مطالعہ کیا ہے یا جن علماء کو پڑھا ہے اور خود جو جس رائے پہ میں پہنچا ہوں, میرے خیال میں ان آیات میں عشاء ربانی کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ کانٹیکسٹ وہ نہیں ہے. یہاں تو نہ خداوند یسوع مسیح پکڑوایا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کے شاگرد, نہ عشاء ربانی میں تو شاگردوں کو دعوت دی گئی نا, تو یہاں تو وہ یہودی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لا رہے, تو نہ ہی خداوند پکڑوایا جا رہا ہے. پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے عشاء ربانی کے بارے میں, اگر آپ پڑھیں تو اناجیل اربع میں, چاروں اناجیل میں آپ کو ذکر ملے گا مسیح کے بدن کا, گوشت کا نہیں ملے گا. وہاں گوشت اصطلاح نہیں استعمال ہوئی, بدن اصطلاح استعمال ہوئی ہے, اور جو ہے خون ہے. تو وہاں یہ میرا بدن ہے جو توڑا جاتا ہے, اس کو کھا لو, یہ میرا خون ہے جو بہایا جاتا ہے, پی لو. لیکن یہاں یسوع مسیح خون کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن بدن کا نہیں کرتے, بلکہ وہ گوشت کی بات کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اشارہ جو اگر ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں اور لسانی اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے بھی دیکھیں, تو اشارہ مسیح پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. غیر ایمانداروں کو چیلنج دیا جا رہا ہے, ایمانداروں کو یہاں نہیں کہا جا رہا کہ تم عشاء ربانی لے لو. تو ایک یہ بات ہے جس کو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو جو ہے واضح کر دوں. تو اس میں آج کئی کلیسیاؤں میں عشاء ربانی کے موقع پر لوگ ان آیات کو پڑھتے ہیں, بری بات نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں, عبارت کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھیں. تو یہ عبارت, اس کا سیاق و سباق, اور پھر جب اس کا لنگوسٹک کمپیریزن آپ لسانی موازنہ کریں عشاء ربانی والے واقعات سے, تو یہاں بات فرق ہو رہی ہے. اور گفتگو جو ہے, جیسے میں نے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, ایکچولی گفتگو جو ہے غیر ایمانداروں سے یہاں ہو رہی ہے. تو غیر ایمانداروں کو تو خداوند نہ کہے گا کہ تم عشاء ربانی لے لو. تو یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کر دوں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کے گوشت سے اور یہاں پر خون سے جو مراد ہے, چونکہ کانٹیکسٹ بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے, سیاق و سباق ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں خاص بات جو ہے وہ ایمان کی ہے, بارہا کہا ہے ایمان لانے کے تعلق سے. اس سے بڑا ہی کلیئر اس بات کو سمجھنے میں ہماری ہیلپ اور مدد ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر عشاء ربانی یا کسی اور طرف اشارہ نہیں کر رہے, بلکہ یہاں پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, یہاں 53ویں آیت سے لے کر 55ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح اسی بحث کو سمیٹتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. ہماری رہنمائی فرمائیں ان آیات میں خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں ان یہودیوں سے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ان آیات کے اندر اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو, تم میں زندگی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم قبول نہ کر لو, جب تک تم ایمان نہ لے آؤ, جب تک تم اڈاپٹ نہ کر لو. اب بات یہاں پر یہ ہے, بڑی اہم بات ہے کہ وہ اس بات کو, جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں بہت دفعہ کہ انہوں نے خود کو روٹی کہا ہے, اور اس کو بعد میں ہم نے پرانے عہد نامہ میں جو من ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا موازنہ کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو
جس طور سے وہ خود کو پیش کر رہے ہیں یہاں پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ میرا گوشت کھانا اور میرا خون پینا، اور جو بھی گوشت کھائے گا اور خون پیے گا اس میں جو ہے یہ زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں جو آیت نمبر 54 ہے، اگر ہم یہ دیکھیں تو آیت نمبر 54 کے اندر یہ جو کھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر نارملی گریک زبان کے اندر، یونانی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایستھیو کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایستھیو کا استعمال نہیں ہوا، یہاں پر ٹریگون کا استعمال ہوا ہے، ہو ٹریگون۔ اب یہاں پر جو ٹریگون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھایا ہے اور صرف کھا کر نگل نہیں لیا بلکہ اس کو چباتے رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرا گوشت کھانا، یا اس ایک طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو چباتے رہنا ہے۔ جیسے ہم یہ بات کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب خود کو پیش کیا ہے اور دے رہے ہیں وہ کلیسیا کو کہ تم میرا گوشت کھاؤ، میرا خون پیو، آئی ایم فار یو، تو یہاں پر جیسے انہوں نے روٹی کے طور پر بھی خود کو جو ہے وہ کہا ہے، سمبولیکلی روٹی کے طور پر بھی کہا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ جو ان کا کلام ہے، جو ورڈ ہے، جو خدا کی باتیں ہیں، جو ہمارا ایمان لانا ہے، اس کو صرف ایک دفعہ کا یہ عمل نہیں ہے، بلکہ ہم نے بار بار اس پر غور کرنا ہے، اس پر ریفلیکٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے بات کیا کرتے ہیں، وہ کہہ کیا رہے ہیں، ان کا پرپس کیا، میرا ایمان مجھے کس بات کی تحریک دیتا ہے، میرا ایمان مجھے کیا سکھاتا ہے، کون سی ایسی بات ہے۔ تو یہ اس لیے وہ کہتے ہیں اس میں زندگی ہے۔ The more you chew it، اس کو کہتے ہیں چیو کرنا، ٹریگو کو چیو کرنا، جتنا زیادہ تم اس پر غور کرو گے، جتنا زیادہ تم چیو کرو گے، جس طرح سے جیسے کوئی جانور ہے وہ چارہ کھاتا ہے اور اس کے بعد بھینس کی یہ عادت ہے کہ وہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ جگالی کرتی ہے، اس کے لیے لفظ ہے، وہ بار بار اس کو نکال کر اپنے اسٹمک سے جو ہے وہ چیو کرتی رہتی ہے۔ بین اسی طریقے سے، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر غور کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ کلمہ مجسم ہوا، وہ کلام بھی ہے، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کلام پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کلام کو پھر ہم نے منچ کرنا ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں یہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اسی آیت کے، کہ میں انہیں کیا کروں گا، زندہ کروں گا، آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اور یہ اس میں ریزریکشن پاور بھی موجود ہے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، وہ روٹی کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں، تو یہ وہ پاور ہے جو ہمیں ریزریکٹ بھی کرے گی، ہمیں زندہ بھی کرے گی، آخری دن ہم زندہ بھی ہوں گے۔ جیسے ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ ہمیشہ کی زندگی کی، جیسے ریورنڈ طارق صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ آپ کو یہاں پر بھی مل گئی ہے جون کی گوسپل کے مطابق، اور بعد میں بھی ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں اپنی لائف میں، اس زندگی کے اندر بھی اس زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اس میں وقت گزار سکتے ہیں جو زوئے لائف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ تو یہاں پر یہ ریزریکشن ہے، اور یہاں پر کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ کر سکتا ہے تو جو زندہ ہوا ہے وہی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا جو مر گیا ہے اور پھر مرا ہی رہا ہے وہ زندہ نہیں کر سکتا، جو زندہ ہوا ہے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ مطلب زندگی ہی زندگی کو زندگی پریز دی لارڈ، زندگی ہی جو ہے وہ دوسری زندگی کو زندہ کر سکتی ہے۔ اچھا آگے ہم چلتے ہیں، اور لکھا ہے کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ اب یہاں پر وہ بڑی خوبصورتی سے جو لفظ استعمال ہوا نا، فی الحقیقت، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو فزیکل لائف میں جسمانی طور پر چیزوں پر غور کر رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، وہ وقتی طور پر ہے، وہ ٹائملی ہے۔ اور یہ پرانے عہد کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ فرشتوں کی خوراک کھائی لیکن وہ مر گئے، دے ڈائڈ، کیونکہ ایمان لانا، قبول کرنا، اپنے اندر رکھ لینا وہ نہیں کیا، وہ فلڈرنس کے اندر ہی، اس بیابان کے اندر ہی جو ہیں وہ مر گئے۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح، پریز دا لارڈ، جو زندگی ہیں، جو روٹی ہیں، جو کہتے ہیں کہ تم اسے کھاؤ، حقیقت یہ ہے، دس از دا ریالٹی، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے جس کی طرف وہ بات کرتے ہیں کہ اصل روٹی یہ ہے، اصل بات یہ ہے، جو صحیح
جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے، ہم نے الوژنز میں زندگی نہیں گزارنی ہے، ہم نے فرضی طور پر زندگی نہیں گزارنی ہے باتوں کو لے کے، بلکہ ریالٹی میں رہنا ہے۔ اور میں بلکہ یہ بات بھی کہوں گا کہ یہ پیسج کے اندر بار بار ایک ہی بات کی گئی ہے، اور یہ ہمیں اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ اس پر خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر تھرو آؤٹ اس پیسج کے اندر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور ایک آخری بات کے ساتھ پھر میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں میرا گوشت کھانا، میرا خون پینا، تو یہ ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ایک ایسے مسیح کی تصویر پیش کر رہا ہے جو سفرنگ مسیح ہے، جس نے دکھ اٹھانا ہے، جس کا خون بہے گا، جس کا گوشت جو ہے جس کو مارا جائے گا، توڑا جائے گا، وہ سفرنگ مسیح ہے۔ اور وہ ہمارے لیے بھی یہ ایک چیلنج جو ہے وہ دیتا ہے کہ ہم نے بھی اس کے ساتھ ان سفرنگز میں، ان دکھوں میں، ان باتوں میں شریک ہونا ہے۔ ہم نے اپنی لائف میں اس بات کو رکھنا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ ان باتوں میں اور ان ساری چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیونکہ جیسے مسیح اور اس کے بعد شاگردوں کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس بات میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تاکہ ہم خداوند میں آگے تھینک یو بڑھ سو سکیں۔ مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خداوند نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے اور ان سچائیوں سے جو اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے، تاکہ ہم اب خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اور وہ تمام لوگ جو مسیح سے دور ہیں ان کو بھی اس بادشاہت میں، اس زندگی میں شامل کر سکیں، تاکہ وہ بھی اس ہمیشہ کی زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ طارق صاحب، یو آر تھینک یو ویلکم۔ سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست ہو دے سکتے ہیں، ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔